बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम पे बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन किसी भी मुल्क में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उस मुल्क का जस्टिस सिस्टम। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम इसी तरह से उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेहतर हो सकती हैं, जिन पे बात होनी चाहिए, जिनको डिस्कस होना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को ना सिर्फ बेहतर किया जा सकता है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम की रैंकिंग भी इम्प्रूव की जा सकती है। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बात करने के लिए सैयद वकार अमजद साहब मौजूद हैं, जो कि यंग लॉयर हैं, थिंकर भी हैं, राइटर भी हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आज इनसे स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन सर। सबसे पहले तो वकार साहब, आप ये बताएं कि आप राइटर भी हैं, उसके अलावा और भी सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो अपनी लाइफ के हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा। सर, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशनल तो मैं लॉयर हूँ और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एबटाबाद के अंदर एक स्पीकर्स क्लब के नाम से एक इदारा है जो काम कर रहा है, जो लोगों को एम्पावर करता है, उनको बात करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और उसमें माशाल्लाह बहुत से लोग ट्रेन होकर निकले और अब वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो आपने बात की, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जहाँ पे मैं इदारिये लिखता हूँ और इसी तरह सोशल इश्यूज को आपकी तरह हाईलाइट करने की कोशिश करता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, हम लोग आ जाते हैं जस्टिस सिस्टम पे। तो जस्टिस सिस्टम की अगर लूप होल्स की बात की जाए तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है और सबसे मेन चीज़ के केसेस में डिले हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ट्रू सर। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इसी के ही साथ एक और मैगज़म जिसकी अक्सर मिसाल दी जाती है, जब स्पीडी ट्रायल्स की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जस्टिस डिलेड वाली जो एग्जांपल है वो ज़रा ज़्यादा फिट होती है। उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एक क्राइम कमिट होता है सोसाइटी में तो सबसे पहले जो काम आता है वो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का आता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना होता है, उन्होंने देखना होता है कि कौन लोग उसके अंदर मुलविस थे, ज़ाहिर है, और उसके अलावा जितना फॉरेंसिक एविडेंस वो इकट्ठा कर सकते हैं वो तमाम लेकर जब वो अदालत के सामने जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है ट्रायल शुरू होता है और अदालत उनको देखती है और अगर वो शवाहिद बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट हो तो तब ही कन्विक्शन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो शाह साहब, ये जो आपने बात की है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास इनिशियली इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, तो वहाँ पे आपको क्या लूप होल्स नज़र आते हैं या कौन से वो एरियाज नज़र आते हैं कि जिनमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? सर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू देखा जाता है जिसकी वजह से एक्विटल भी हो जाता है लोगों का, वो ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। जो हमारा स्टाफ है, जो आईओज़ होते हैं, वो इक्विप नहीं होते एक तो पूरी तरह से, और ट्रेनिंग का भी फुकदान पाया जाता है। तो इस वजह से स्पेशली आप देखें कि हमारे वो फिंगरप्रिंट्स नहीं लेंगे और इस तरह का बहुत सा सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखता है। उनकी ट्रेनिंग के भी और जो एफएसएल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर भी फिर इश्यूज आ जाते हैं कि उन्होंने कौन सा जो एविडेंस थी, जो ब्लड फॉर एग्जांपल स्टेन्स थे या कोई और उन्होंने वेपन रिकवर किया है, जो उन्होंने एमटीज रिकवर की हैं, वो जब एफएसएल को वो भेजेंगे तो वो प्रॉपर थी या नहीं थी। तो अक्सर वहाँ से रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो डेफिनेटली फिर एक्विटल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग का भी है और ज़्यादा ये है कि उनके पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं है मॉडर्न कि जिसके ज़रिए वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसा इकट्ठा कर सकें कि जिसमें और एक्विटल के चांसेस पर कम से कम हो। बिल्कुल ठीक है। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट की बात होगी। पुलिस डिपार्टमेंट से जिस टाइम आगे चालान पेश किया जाता है तो वहाँ पे कोर्ट्स में जाने के बाद किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे काम होना चाहिए? जिस वक्त जब कोर्ट के अंदर वो ट्रायल जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर एक मेन चीज़ है कि विटनेसेस हैं, जो वहाँ पर भी जिन्होंने इंक्वायरी की होगी वही ज़्यादातर ऑफिशियल विटनेसेस होंगे। उनको जब वहाँ पर
اسپیسیفکلی وہ اپنا بیان تو دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کو کراس ایگزامن کیا جاتا ہے تو بہت سے لوپ ہول سامنے نظر آتے ہیں کہ انکوائری کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر کتنے ایشوز تھے. اور دوسرا ظاہر ہے ہمارے ایک جسٹس سسٹم کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہے کہ ماڈل کورٹس بنانے کے باوجود بھی وہ ریزلٹس نہیں مل سکے جو ایکسپیکٹڈ تھے. تو برڈن بھی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. اور کچھ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے کچھ ایسے فلاز ہیں وہاں پہ ڈیٹس لمبی لے لیں گے یا کچھ اور اس قسم کی بات ہوگی، ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں تاکہ ٹرائل کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے. اور جب 2 سال کے اندر ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو جو بھی شخص اگر وہ بیہائنڈ دا بارز ہے تو وہ اس کا ایک لیگل رائٹ بن جاتا ہے کہ اس کو بیل گرانٹ کی جائے. اچھا، مطلب 2 سال تک اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی تو کوئی کمی نہیں ہے، مطلب اس کی طرف سے تو ڈیلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایکیوز کی طرف سے ڈیلے نہ ہو تو یس، پھر اس کو وہ انٹائٹل ہو جاتا ہے کہ اس کو ریلیز کیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب اگلے کوشچن کی طرف چلتا ہوں. میں نے رینکنگز پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ جوڈیشری کی یا جسٹس سسٹم کی رینکنگ دنیا میں کیسی جا رہی ہے. تو آئی واز شاک کہ وین آئی سو پاکستان رینکڈ آن 130 آؤٹ آف 139 کنٹریز. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ جو لیٹسٹ ابھی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے 139 سے بھی اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے ہورائزن کو 142 کے اوپر لے گئے. اچھا 142 اب 2023 کے اندر 142 کے اوپر لے گئے اس کو. یہ ورلڈ جسٹس رینکنگ ہے اور یہ بیسیکلی رول آف لا کو دیکھا جاتا ہے اور ایک پرسیپشن ہے لوگوں کا وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی وہ 9 فیکٹرز ہیں، 9 ویریبلز ہیں جن کو وہ دیکھ کر اور کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کون سے ملک کا جسٹس سسٹم کہاں لائے کرتا ہے. ٹھیک ہے. 9 ویریبلز ہیں اس کے اندر. اور جو پہلے جو ٹاپ رینکنگ میں کنٹریز ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. ڈینمارک ہو گیا، سویڈن ہو گیا، اس کے اندر نیوزی لینڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یو کے جس کو جن کا سارا سسٹم ہمارے پاس بھی کاپی ہوا ہے اسی طرح سے، وہ 15 نمبر پہ رینک کرتا ہے. ٹھیک ہے. یو ایس جو ہے وہ 26 نمبر پر رینک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور شاکنگلی جو ٹرکی ہے جو ہمارے لیے ایک بڑی، اکثر ہم اس کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں ان کو مثال کے طور پہ، تو وہ 117 نمبر پہ رینک کرتا ہے. 117 ٹرکی. اور ہم لوگ 130 نمبر پہ رینک کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، جو ہمارا سول سسٹم، سول جسٹس سسٹم، وہ رینک کرتا ہے 124 نمبر پہ. اور جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا وہ رینک کرتا ہے 108 پہ. 108 پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو باقی فیکٹرز ہیں وہ آپ کے دیکھے جاتے ہیں کہ کرپشن کتنی ہے، گورننس کیسی ہے، اور ٹرانسپیرنسی کتنی ہے سسٹم کے اندر، اور لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ویریبلز ہیں، لیکن جو جسٹس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں وہ بیسیکلی یہی 2-3 ویریبلز ہیں. اور جو ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ چینل ہزارہ کی بات کو زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سر ابھی چیف جسٹس صاحب ریسنٹلی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہزارہ ڈویژن کے اندر جو کے پی کے ٹوٹل کیسز ہیں ان کا 40% پینڈنسی ہزارہ کے اندر ہے، اور جو یہاں پر جوڈیشل ورک فورس ہے وہ 25% ریکروٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس وقت ڈپلائڈ ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے امپیڈیمنٹس ہیں ظاہر ہے اس راستے کے اندر. لیکن یہ جو کچھ مین ریزنز ہیں جو جوڈیشل آرگن آف دا اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. باقی کچھ تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے کرنی ہے، کچھ آؤٹ ڈیٹڈ لاز ہیں ان کا فلاز ہیں، لیکن وہ تو اسٹیٹ کو ایز اے ہول کام کرنا پڑے گا مل کے. لیکن جو صرف جوڈیشل آرگن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ان میں 2 فیکٹرز ہی تھے. بالکل ٹھیک ہے. وقار صاحب آپ سے نیکسٹ کوشچن میں یہ کروں گا کہ جوڈیشری یا جسٹس سسٹم کا پراپرلی فنکشنل نہ ہونا، اس کا اکانومی پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے جناب یہ بہت اہم ہے. جوڈیشل سسٹم کا اکانومی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے. آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا جو ایک سول لیٹیگیشن کا سسٹم ہے، زیادہ تر ہمارے پاس زمینوں کے کیسز ہوں گے. اس کے اندر ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بہت سے ایشوز ہیں. ہمارا جو ریکارڈ کیپنگ کا سسٹم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک شخص اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس فریم ورک کے اندر ویسے آ کے انویسٹ نہیں کر سکتا. اب چاہے لوکل انویسٹر کی آپ بات کر لیں تو وہ زیادہ تر پھر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر انویسٹ نہ کریں. اور صرف اگر آپ ٹیکسیشن کی حد تک بات کریں تو اس وقت کوئی 600 ارب کے کیسز، 600 ارب روپے کے کیسز کورٹس کے اندر پینڈنگ ہیں جی. 600 ارب کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں جی.
اچھا یہ صرف ٹیکسیشن کی حد تک میں بات کروں. جو باقی اس کے جو انڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اکانومی کے اوپر ان کا امپیکٹ ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ زیادہ تر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن ہے, کوئی اور بزنس ہے, ہمارے یہاں پہ کانٹریکٹس کے بہت ایشوز آتے ہیں. جب کوئی بھی آئے گی, دو کمپنیز جی وی میں آئیں گی, جوائنٹ وینچر کوئی کریں گی, تو اگر کسی کی طرف سے بھی کسی ایک کلاز کی وائلیشن ہوتی ہے تو جب وہ اس کو انفورس کرانے کے لیے کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایک لینتھی اور آرڈیس قسم کا پروسیس ہے, اور ظاہر ہے ٹائم از منی. تو جب لوگوں کو کئی سالوں تک اس پہ انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو وہ پھر ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اور جا کے اپنی انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے. وقار صاحب, آج کل تو آئی ٹی ایج ہے, تو اس آئی ٹی ایج میں جسٹس سسٹم کے ساتھ آئی ٹی کو کیسے لنک کیا جا سکتا ہے یا کیسے بینیفٹ لیا جا سکتا ہے؟ جناب, یہ اس وقت ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے اور یہ نیڈ آف دا آر ہے کہ ہم جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے جوڈیشل سسٹم کے اندر جو امپیڈیمنٹس ہیں یا جو اس کی پروسیس سلو ہے ہم اس کو بہتر بنا سکیں. ٹھیک ہے. سب سے مین چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اب ہمارا ریونیو ریکارڈ ہے. فار ایگزامپل میں ایک سول کیس کی اگر بات کرتا ہوں تو ایک ریونیو ریکارڈ کو جب کورٹ طلب کرتی ہے تو اس کو لانے کے لیے وہ ایک پورا پروسیس ہے. پٹواری صاحب آئیں گے, وہ وہاں پر آ کے اپنا ایویڈنس بھی کرائیں گے اور پھر وہ ریکارڈ جمع کرائیں گے. پھر نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر ظاہر ہے ان کو کراس ایگزامن کیا جائے گا. یہ جو ایک پروسیس ہے پورا, یہی اگر آن لائن ہو جاتا ہے تو کورٹ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آن لائن وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ریکارڈ اور اس کے مطابق وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت زبردست چیز ہے. جیسے کمیشنز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں, تو جو کمیشنز اپوائنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پر دو تین دفعہ کمیشن اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اندر فلاز ہوتے ہیں. وہ اگر ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے, ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے اور جو جتنے ہمارے پاس ٹولز ہیں اس وقت ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان فلاز کو کم کر سکتے ہیں اور اس پروسیس کو فاسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور آپ دیکھیے کہ بہت بھی اگر کوشش کر لیں, ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کی, لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی اوور برڈنڈ ہے. ڈیلی ہر کورٹ کے اندر 40 سے 50 کیسز ہوتے ہیں اور اگر بہت جلدی بھی کوئی کوشش کرے تو اس کو نیکسٹ ڈیٹ 1 مہینے سے کم کی ملنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ورک فورس کی بھی کمی ہے. وہ اگر آ جاتا ہے اور ساتھ ٹیکنالوجی کا ہم یوز کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کیس فائل کرنا ہے کسی نے اور کوئی لیٹیگنٹ کسی اور شہر سے ہے تو وہ آن لائن بھی اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے. جو ان کے کونسل ہیں وہ آن لائن پورٹل ایک ہو, ویڈیو لنک, جی ویڈیو لنک کے ضرور ہو سکتا ہے. پورٹلز ہو سکتے ہیں جہاں پر وہ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. فائل کرنے کے لیے بندے کو آنے کی ضرورت نہ پڑے, آن لائن اس کا بایو میٹرک ہو جائے. تو اس قسم کی اور بہت سی چیزیں ہیں اب جو دنیا کے اندر یوز کی جا رہی ہیں. اے آئی بورڈس ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کہ ہم لاز کے اندر جو اس طرح کے امپیڈیمنٹس ہیں یا جو آؤٹ ڈیٹڈ لاز ہیں ہم ان کو ٹھیک کر کے اور پروسیس کو فاسٹ کر سکیں. آؤٹ ڈیٹڈ لاز کی آپ بات Outdated, کریں, جی. وہ اس کو تھوڑا سا بریفلی بتائیں کہ وہ کون سے آؤٹ ڈیٹڈ لاز؟ دیکھیے کہ جو ہمارا قانون شہادت تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر پہلے یہ گنجائش موجود نہیں تھی کہ کوئی شخص آن لائن آ کر گواہی دے سکے. تو اس کے لیے اگر کئی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ لیٹیگنٹ آیا اور آگے اس نے دیکھا کہ اس دن پروسیڈنگ نہیں ہو سکی, اوپوننٹ کونسل نہیں تھے, کوئی اور ایشو تھا یا جج صاحب موجود نہیں تھے یا اسٹرائک ہو گئی, تو وہ اگر کسی دوسرے شہر سے فار ایگزامپل لاہور سے یا کراچی سے آتا ہے تو اس کے لیے بار بار آنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر آن لائن ہو جاتی ہے, ابھی انہوں نے یہ چیز ایڈ کی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے کانٹریکٹس کی اندر بہت سے ایسے ایشوز تھے, ان کے اوپر ابھی کام بھی ہو رہا ہے کہ اب چینج لے کر آئی جائے کہ کانٹریکٹس کو کیسے ہم انفورس کروائیں ٹائملی, تاکہ جو اکانومی ہے جیسے آپ نے بات کی اس کے اوپر ہمارا جو نیگیٹو اثرات جو جوڈیشری کی ایشوز کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ سے ایک یہ کوشچن ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو آپ کی طرف سے کیا سجیشنز اور کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, چاہے وہ سول ہو, کرمنل ہو, کارپوریٹ ہو یا پولیٹیکل کیسز ہوں؟ آپ اوور آل کس قسم کا ریویمپ چاہ رہے ہیں اپنے اس جسٹس سسٹم میں؟ یہ کوشچن ویسے میں سمجھتا ہوں میرے سے بہت بڑا کوشچن ہے, لیکن میں اپنی ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ میں جو سمجھ پایا ہوں, دیکھا ہے, اس کے اندر یہی چیز ہے کہ ایک تو ہمیں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے اور اسپیشلی جو ینگ لائرز آ رہے ہیں وہ زیادہ سیوی ٹو ٹیکنالوجی ہیں ظاہر ہے, تو وہ بہتری بھی لا سکتے ہیں
وہ ایسی چیزوں کو اب بھی یوز کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اے آئی کے آنے کے بعد کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, وہ اس کا یوز زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. وہ ججمنٹس کو آن لائن دیکھ لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. اور جو اپوائنٹمنٹ ہے جوڈیشری کے اندر, اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. میں اس کو فالو کرتا ہوں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, تو لیکن وہ ابھی تک امینڈمنٹس آئی تو نہیں ہیں. اور ایک اور بہت بڑی چیز کی بیسٹ نمبر آف ججز کو بڑھانے کی بھی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اوور آل جو آپ نے بات کی, سوری مجھ سے ایک وہ فیکٹر رہ گیا تھا, کہ اوور آل جو بیہیویئر آف دا سوسائٹی ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر اس کے جوڈیشل سسٹم کے پراپرلی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جہاں پر میں چلیں صرف ایک ڈینمارک کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ نمبر 1 پہ ہے, تو وہاں پر جو سوشل نارمز ہیں ان کے وہ اتنے بہتر ہیں. کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا, اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرے گا. تو جو بیسک جو ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے تمام چیزیں, وہ ان کو فالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کا سسٹم بہتر کام کرتا ہے. کیونکہ اس کے اندر کوئی ایک بندہ تو کچھ کر نہیں سکتا, یا صرف لاز بنا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مورل اوبلیگیشن بھی ایگزیکٹلی, مورل اوبلیگیشن اور اوور آل سوسائٹی کا بیہیویئر. کورٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن آف دا سوسائٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. کہ وہاں پہ لوگ کس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں, آپ کو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی کیسے بیہیو کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر. جو یہاں پر تھنکرز ہیں, رائٹرز ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, روحانی پیشوا بھی ہیں, مذہبی پیشوا ہیں, اور جو مینٹورز ہیں, بڑے نام ہیں, ان کو بھی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یس ہمارا ایک اکنامک فیکٹر بھی ہے, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بڑے کور ایشوز پہ روشنی ڈالی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ میں وقتاً فوقتاً پروگرام کرتا رہوں, تاکہ لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی آسانی ہو سکے اور چیزوں میں امپرومنٹ لانے کے لیے بھی یہ سود مند ثابت ہو سکے. سر اٹس این آنر فار می کہ میں آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور موقع دیا کہ جو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سید وقار صاحب نے بات کی جسٹس سسٹم کے حوالے سے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کوئی اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کے خیال میں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں جو آپ کے خیال میں سٹیپ لینے سے بہتری آ سکتی ہے, تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا, اور پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.